अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आज हैरान कुन इंकशाफ किया है कि बानी पीटीआई ने किसी से मुज़ाकरात करने का कोई टास्क नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर का इशारा यकीनन आज़म स्वाति के उस दावे की तरफ था जिसमें उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर गुफ्तगू की थी और बताया था कि बानी पीटीआई ने उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने भी बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद इस दावे की तस्दीक की और बताया कि बानी पीटीआई ने मुल्क और कौम के मुफाद में आज़म स्वाति को एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त दे दी है। अब इस सारे मामले में कौन सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मगर एक बात सब जानते हैं कि बानी पीटीआई यू टर्न लेने का फ़न बखूबी जानते हैं। मतलूबा अहदाफ पूरे ना होने पर अपनी ऑफर्स और ऐलानात से फिर जाना बानी पीटीआई के बाएं हाथ का खेल है। खान साहब ऐसे यू टर्न्स पर शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होते, बल्कि इसे अजीम लीडर की निशानी मानते हैं। वैसे भी अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की पाकिस्तान आमद, सियासी और अस्करी कायदीन से मुलाकातों और उन मुलाकातों में बानी पीटीआई से मुतालिक कोई बात ना होने के बाद अब यही कहना बनता है कि अंगूर खट्टे हैं। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ये सब चलता रहेगा और पार्टी पर कब्जे की जंग हर गुजरते दिन के साथ मजीद बढ़ती रहेगी। मगर हुकूमती सफ़ों में सब अच्छा ही अच्छा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रही है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात एक किए हुए है। हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज़ के समरात आना शुरू हो गए हैं और आलमी इदारे पाकिस्तान की तारीफ़ों पर मजबूर हैं। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी है और पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा भी मनफी से बढ़ाकर मुस्तहकम करार दे दिया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल मजीद साजगार हो रहा है और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में तारीख का पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कौमी तरक्की के अमल में मौसर तौर पर शामिल करना, उनके मसाइल और तजावीज़ को बराह रास्त सुनना और उनकी रहनुमाई में पॉलिसी साजी के अमल को बेहतर बनाना है। इस कन्वेंशन का एक मकसद ये भी था कि मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात का एतराफ़ किया जाए और दयारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहा जाए। इस कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में हमारे सफ़ीर हैं। आप अपना सरमाया पाकिस्तान लेकर आएँ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बेनकाब करें। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के देरीना मुतालबात पूरे करते हुए खुसूसी अदालतें कायम करने और एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल दोबारा फाल करने का ऐलान भी किया है। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई फाइलिंग, वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी और मुल्क भर की तमाम जामियात में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 5% कोटा मख्तस करने का ऐलान भी किया है। इस कन्वेंशन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खूब तारीफ़ की। आर्मी चीफ का कहना था कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक बात करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि मुट्ठी भर दहशतगर्द ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज अपने इस प्रोग्राम में हम रोशन पाकिस्तान से मुताल्लिक हुकूमती काविशों पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि गर्मियों के इस मौसम में मुल्क की सियासत का दर्जा हरारत कितना रहेगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब बने रहने के लिए। अखुंज़ादा चट्टान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब ज्वाइन करने के लिए। और अब से थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आतिफ खान साहब ज्वाइन करेंगे। जैसे ही वो हमारे साथ होंगे हम आपको उनसे भी रूबरू कराएंगे, उनके ख्यालात भी आपको बराह रास्त आएंगे कि इस टाइम पर पीटीआई के क्या हालात हैं। तो राना आतिफ साहब जो हैं आपसे थोड़ी देर के बाद हमारे से बन जाएंगे। लेकिन ब्रिगेड साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहती हूँ कि एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेने के लिए। देखें, सियासी प्रोग्राम हम करते हैं सियासतदानों के साथ, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर सियासत के ऊपर ही बात होगी। सियासत के ऊपर तो हम बात करते हैं, लेकिन सर क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेना। अभी जैसे आजकल की अच्छी चीज़ क्या चल रही है, ये जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रही है। मतलब अगर ओवरसीज़ की तादाद हमें बताएं, मुझे मेरी रिसर्चर ने ये बताया कि जी कोई 1 करोड़ 20 लाख के करीब हमारे ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी, और राना साहब हमें ये बता रहे हैं कि जी
بہت بڑی تعداد یعنی 1200 سے زائد جو ایسے پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہ پاکستان میں اس کنونشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے جو بھی خدشات تھے، جو مطالبات تھے، وہ وزیر اعظم صاحب نے پورے بھی کیے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف ان دونوں کی وجہ سے یہ اوورسیز کنونشن ہوئی ہے. تو یہ تو ایک گیم چینجر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک صاحب تھے جو کہ ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں، وہ تو کہتے تھے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو میرے علاوہ کسی کو جانتے نہیں ہیں. تو یہ تو انقلاب ہو گیا پاکستان میں. بریگیڈیئر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی سر، لاؤڈ اینڈ کلیئر. دیکھیں بینش، بات یہ ہے کہ میں نے 2 دن پہلے پوسٹ بھی کیا تھا ٹویٹر کے اوپر، ایکس پہ. میرا جب میں 4 سال واشنگٹن ایمبیسی میں تھا تو میرا بڑا کلوز تعلقات رابطہ رہا جو پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں امریکہ میں. اس کا تو بہت تھوڑی تعداد تھی، میں کو 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ پاکستانی جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو باہر سیٹلڈ ہیں امریکہ میں، یورپ میں، بلیو می، اب میں ذرا اوور اسٹیٹمنٹ آپ اس کو کہیں جو بھی، میں سمجھتا ہوں وہ ہم سے بہتر اور زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں. ان دا سینس کہ میرا تجربہ یہ تھا کہ وہ بہت ایموشنل ہوتے تھے، بہت ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے، پاکستان کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے تھے، اور ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں ہم آپ لوگوں کی، ہم ایمبیسی میں ہوتے تھے کہ ہم پاکستان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. اور بلیو می، کئی مشکل وقت آئے. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب جو پاکستانی ڈائسپورا تھا وہاں پہ، تعداد بہت تھوڑی تھی اس وقت، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے پاکستان کے لیے، مجھے آج بھی یاد ہے ملیہ لودھی ہماری انویسٹر تھیں، اور پریسل امینڈمنٹ، امریکن سینکشن لگے ہوئے تھے ہم پہ، تو براؤن امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس میٹنگ میں بیٹھا تھا ایز این آبزرور، جبکہ پاکستانی نے وہاں پہ سینیٹر چارلز شومر، آج بھی وہ چک شومر نام ہے شاید، آج بھی وہ نیو یارک کے سینیٹر ہیں، ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے پاکستانی لوکل وہاں پہ کہ جناب امریکہ کو اور پریزیڈنٹ کو کلنٹن کو کہیں کہ یا ہمارے F-16 دیں پاکستان کے یا پیسے واپس کریں. یہ بڑا کرائسس تھا ان دنوں میں، لیٹ 90s میں. اور ایک ہفتے بعد اتنا پریشر آیا کہ اس نے جناب پریزیڈنٹ کلنٹن کو لیٹر لکھا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ پولیٹیسائز نہیں تھے جو ہمارا ڈائسپورا باہر تھا، تعداد بھی تھوڑی تھی لیکن they were coming up. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کی جس آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.2 ملین ان کی تعداد ہے وہاں پہ، اور وہ بہت ہائی پولیٹیسائز ہے، ویری ویل آف اینڈ ڈونرز بھی ہیں، اور چاہے ریپبلکن پارٹی ہو چاہے دوسری پارٹی ہو ڈیموکریٹ، وہ الیکشن میں بھرپور حصہ بھی لیتے ہیں، ڈونیشن بھی کرتے ہیں. تو لہذا ان کا بھی ایک کلاؤڈ ہے، ان کا ایک انفلوئنس جو ہے وہ بہت بن چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ کال کی گئی ہے اوورسیز پاکستانی کو جو یہاں بلایا گیا، ناٹ اونلی فرام امریکہ، یورپ سے، برطانیہ سے، وغیرہ وغیرہ، آئی ایم شیور مڈل ایسٹ، باقی جگہ جتنے پرومننٹ لوگ ہیں، یہ ایک اچھا قدم ہے. دس از اے پازیٹیو اسٹیپ، کیونکہ سیاست کو ایک منٹ پہ آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں، اتنے ہمارے مسائل ہوتے ہیں اکانومی کے، سیکیورٹی کے، اور ایسے انٹرسٹیٹ معاملات میں جہاں پہ یہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے لابی کرتے ہیں، یہ آپ کے انٹرسٹ کو وہاں پہ لک آفٹر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل اور اوور آل اگر کہا جائے تو بالکل مجھے یہ ایک قدم جو ہے پسند آیا. اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ اینڈ آئی ایم شیور اٹ ول ہیو سم پازیٹیو ریزلٹ. اور دیکھیں میں آپ کو چلے ایک بات شکر ہے بتاؤں، بریگیڈیئر صاحب، ابھی آپ کو بھی اس حکومت کی کوئی چیز پسند آئی. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے بڑے اچھے نوٹ کے اوپر اس پروگرام کا آغاز کیا، اور بڑی اچھی لائن آپ نے سینیٹر ناصر بٹ صاحب کو دی ہے. ناصر بٹ صاحب کا بھی اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی، یہ ایک بڑا ان کی ایک انٹرسٹنگ سی جرنی رہی ہے. ناصر بٹ صاحب، یہ جب کنونشن ہو رہی تھی نا، تو کچھ ہے ایسے منچلے سے لوگ، وہ کہتے تھے کیا انقلاب آ جائے گا اس کنونشن سے، کیا انقلاب آ جائے گا. تو کیا میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے انقلاب آ گیا، کیونکہ اگر بانی پی ٹی آئی کا نیریٹو نہیں چلا، اور اگر ان کے مطابق سارے اوورسیز پاکستانی ان کے فالوور تھے، تو ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوا، ریکارڈ اضافہ دیکھ رہے ہیں، اوورسیز کنونشن بھی ہو رہی ہے، 1200 سے زائد جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. تو ایسے میں تو میں سمجھتی ہوں انقلاب آ گیا. وہ جو سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا انقلاب آ سکتا ہے، مجھے لگتا ہے ان کو جواب مل گیا. رائٹ؟ الرحمن الرحیم، بالکل آپ نے ٹھیک ہے. میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں، میں 24 سال میں یو کے میں رہا ہوں، آگے پیچھے بھی گیا ہوں. مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ لوگ ادھر ہم یو کے میں ہوتے تھے جو ہم سے بحث کرتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، آج وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں اس جو اوورسیز کا کنونشن ہوئے، اور لوگوں میں جذبہ دیکھا ہے. دیکھیں
ब्रिगेडियर साहब نے ایک بات کی کہ اوورسیز جتنے ہیں وہ زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بھی دوست ادھر ہوتے ہیں, ملتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں جی ہمارے ہاں جب کوئی چیز بات کہتے ہیں کہ جی ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے. جب کوئی ایسی چیزیں آتی تھی تو ہم بحث بھی کرتے تھے صاحب کچھ, لیکن یہ لوگ جو پاکستان میں ہیں 1200 سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور خود آئے ہیں, اپنے ٹکٹ لے کے آئے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ ٹکٹ لے کے دیے ہیں, وہ اپنے شوق سے آئے ہیں. ان کو یہ فیل ہوا ہے کہ پاکستان کو بھی ہماری ضرورت ہے اور پاکستان میں اب استحکام آ رہا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ ہر سال ہوگا انشاءاللہ. پی ایم صاحب نے اعلان کیا ہے اور ہر سال یہ ہوگا. لوگ آئیں گے, لوگ ہم دیکھیں نا جو اوورسیز ہوتا ہے وہ پہچان ہوتا ہے اپنے ملک کی. ہم اب یہاں آگے جو لوگ وہ اس خوشی سے آئے ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ اس پہ خوش ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ حالات پہلے چلتے رہے, آپ کو پتہ ہے کہ الزامات کی بھرمار ہوتی تھی. وہ جو پی ٹی آئی کا جو جیل میں بیٹھا ہے جس کو سزا ہوئی ہے, جس نے 190 ملین کی چوری کی ہے اور اس کو 14 سال سزا ہو گئی ہے, علی بابا 40 شور کا گروہ تھا. بات یہ ہے کہ اس نے تو ابھی بھی اعلان کیا, اس نے اپنا گلا پھاڑ دیا کہ کوئی نہ آئے, کوئی ریمیڈنس نہ آئے, اوورسیز میرے ساتھ ہے. کتنے اوورسیز جو اس کے ساتھ ہے؟ بالکل نہیں ہے. انہوں نے آ کے ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان کی بہتری کو جو سوچے گا وہ ان کے ساتھ ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا. اب میرا خیال ہے کہ یہ اب وہ اس کا یہ ہر وقت یہ میسج دینا کہ میں اوورسیز کو روک دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ میرے ساتھ ہے. آئی ایم ایف کو بھی اسی طرح لیٹر لکھتا تھا. تو اس کا جو ایک طریقہ کار تھا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں آیا تھا. وہ پاکستان کو مزید 3 سال جب وہ مسلط ہو گیا ہے تو اس نے مجھے بتایا ایک کام اچھا بتایا جو کیا ہے. تو اوورسیز کا پاکستان آنا اور اس طرح ان کا ایک اپنے کہتے ہیں نا جذبے سے آنا, اور یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان میں اب انشاءاللہ استحکام آ رہا ہے. اور پاکستان میں استحکام آنا اس چیز کی, یہ اوورسیز کا آنا یہ ثبوت ہے. یہ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اب جو اوورسیز ہے ان کا دل خوش ہے, وہ آئے ہیں. اور دیکھیں یہ کہتا ہے تم ریمیڈنس نہ بھیجو. اور بھائی جو لوگ بچے جن کے پاکستان میں ہیں, جن کے بھائی ہیں, انہوں نے ہر اب مہینے بعد اپنے پیسے بچوں کو بھیجنے ہیں, بھائیوں کو بھیجنے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہ ہو؟ تو یہ باتیں اس کی جو ہے وہ اب بالکل اوور ہو چکی ہے. اب عمران کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اس کو یہی ڈر ہوتا تھا, یہی ایک ڈر کیا ہوتا تھا, وہ کہتا تھا میں کہہ دوں گا وہ میرے کہنے پہ نہیں آئیں گے. تو اب یہ بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. 3 دن کا یہ کنونشن تھا جو تھا, اور لوگ آئے, اس پہ بڑے پروگرام تھے, سب کچھ تھے. لوگوں نے آ کے, اوورسیز نے خود آ کے ٹی وی پہ آ کے, جب وہ لوگ ایئرپورٹ پہ اترتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ میں ان کے کئی مطالبات تھے جو پی ایم صاحب نے منظور کیے. وہ گرین چینل تھا وہ بھی انہوں نے کہا جی دوبارہ شروع کر دیں گے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بنا دیں گے, جو پی ایم میاں نواز شریف صاحب نے اس کو شروع کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب حالات اچھے ہوں گے, حالات اچھے ہو رہے ہیں, اس میں میں کہتا ہوں کہ محنت ایک مسلم لیگ نون کی بھی ہے, لیکن جو باقی ہماری جماعت حکومت میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی کوشش ہے. سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں, بلکہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ نیریٹو سے عمران کا ختم کر دیا کہ اوورسیز میرے ساتھ ہے. بھائی سینیٹر صاحب, میں تو ابھی اس وقت لائیو شو میں ہوں اور اس وقت 3 ونڈوز ہیں میرے سامنے. ایک پہ بریگیڈیئر صاحب ہیں, ایک پہ چٹان صاحب ہیں. آپ نے چٹان صاحب کا تو انڈائریکٹلی شکریہ ادا کر دیا, لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو مبارک ہو کہ اگر لائیو شو میں بیٹھ کے پہلے کامنٹ میں ہی بریگیڈیئر صاحب مان گئے ہیں کہ بھائی اس حکومت نے کوئی کام کر دکھایا. تو میں سینیٹر صاحب, یہ تو مجھے لگتا ہے دس از اے ریڈ فلیگ, اے وکٹری والا ریڈ فلیگ, ناٹ دا ڈینجر والا ریڈ فلیگ. چٹان صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. چٹان صاحب, ڈسکشن کو یہاں سے آگے لے کے جاتے ہیں. ایک بات تو آج اس ڈسکشن میں بھی ثابت ہو گئی اور پاکستان میں جو پچھلے 48 گھنٹے میں چل رہا ہے کہ اوورسیز نے اپنا اعتماد, اپنا سپورٹ اس حکومت کو, اس سرکار کو دکھایا ہے, جس میں ڈیفینیٹلی آپ کی کاوشیں بھی شامل ہیں. اٹ از ناٹ اونلی پی ایم ایل این, اٹ از دا گورنمنٹ, پی ایم ایل این پلس پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنی بھی اتحادی جماعت ہے. دوسری چیز, آرمی چیف صاحب کا پیغام بیانیہ دینے والوں کو, بیانیہ بنانے والوں کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ برین ڈرین نہیں, برین گین ہے. اور دہشت گردوں کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں, کھلا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ سالوں سال بھی لگے رہیں تو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو مجھے تو جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں یہ تو انقلاب ہی انقلاب ہے, ہر ایسپیکٹ پہ انقلاب ہی انقلاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنش, جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کا تعلق ہے,
تو وہ ہم جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ محب الوطن لوگ ہیں. نہ وہ کسی حکومت کے ساتھ ہے نہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے. میں نے جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ وہ پاکستانی ہے جب پہلے ملک کے لیے سوچتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی نے ہمیشہ سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, چاہے وہ زلزلے آئے ہیں, چاہے سیلاب آئے ہیں, یا پاکستان پہ اور کوئی سخت ٹائم آیا ہے تو اوورسیز پاکستانوں نے بڑھ چڑھ کر ہم سے زیادہ اس میں حصہ لیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں استحکام, معاشی استحکام آ چکا ہے. اور پہلے جو ہمارے حالات تھے جو ہر دن ٹاک شو اس بات پہ ہم کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ کل پاکستان سری لنکا بننے والا ہے اور پرسوں بینک کرپٹ ہونے والا ہے, اب وہ حالات نہیں ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مکمل طور پہ استحکام آئے اور ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں اور ہم دہشت گردی کو ختم کریں تو اس کے لیے اس ملک میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا. اس چیز کے لیے وفاق کو مضبوط کرنا پڑے گا. جس طرح یہ حقیقت ہے کہ ہمارا معیشت مضبوط ہوا ہے, اس طرح بلش یہ حقیقت ہے کہ ہمارا وفاق روز بروز کمزور ہو رہا ہے. نہ پارٹیوں میں آپس میں اتحاد ہے, جو حکومت میں ہے وہ ایک دوسرے سے ناراض ہے, ان میں اتفاق رائے نہیں ہے. اسی طرح اگر جو پارٹی اپوزیشن میں ہے اس میں بھی اتحاد نہیں ہے, وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہے. صوبوں کے حالات آپ دیکھ لیں, پختونخوا کے حالات دیکھ لیں, بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, سندھ کے حالات دیکھ لیں. تو اگر حکومت چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مکمل طور پہ استحکام آئے, ہمارا معیشت مضبوط ہو, ہم دہشت گردی کو شکست دے دی, تو پھر وہ وفاق کو مضبوط کرے, اپنے پالیسیوں کو درست کرے. یہ انتشار ہم ڈنڈے کے زور پہ ختم نہیں کر سکتے ہیں, یہ بندوق کے زور پہ ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم اچھی پالیسیاں بنائیں گے تو یہ جو صوبوں میں انتشار ہے, سندھ صوبہ آپ دیکھ لیں وفاق کے خلاف وہ سڑکوں پہ ہے, بلوچستان کا دیکھ لے, ابھی ہم نے پختونخوا میں ایک منرل اور مائنز کا بل بھیجا ہے کہ اگر اس کو واپس نہیں کیا اور جس طریقے سے پی ٹی آئی اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے اس کو پاس کیا گیا, تو پھر آپ پختونخوا کے عوام کو بھی سڑکوں پہ دیکھ لیں گے کہ چاہے اس کا تعلق جس پارٹی سے ہے, جس حکومت سے ہے, چاہے وہ حکومت کے اتحادی ہے یا حکومت کے مخالف ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت کے لوگ ہیں یا وفاقی حکومت کے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے سڑکوں پہ ہوں گے. تو معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہمارا جو ریاست ہے, ہماری جو حکومت ہے, وہ ان مسائل کی طرف بھی توجہ دے دے. دیکھو پختونخوا میں کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئی, ابھی تک مرکز کا ایک نمائندہ وہاں پہ گیا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم بنا ہے انہوں نے پختونخوا کا ایک دورہ نہیں کیا ہے. ابھی تک وفاق کی حکومت کی طرف سے جو 18ویں ترمیم کے مطابق صوبوں کے حقوق بنتے ہیں وہ صوبوں کو نہیں ملے ہیں. تو اب وقت آ چکا ہے کہ معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ ہمارا ریاست یہ دہشت گردی کی طرف بھی توجہ کرے اور یہ وفاق اور صوبوں میں آپس میں جو انتشار ہے ویلڈ اس کی پوائنٹس طرف آپ نے اٹھائے ہیں توجہ کرے چٹان صاحب. اور ان کا سیاسی جواب استحکام کی طرف توجہ کرے. ان کا جواب جو ہے آپ کو میں سینیٹر صاحب سے لے دیتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی طرف واپس دوبارہ جانا چاہوں گی. سینیٹر صاحب آئی ہوپ کہ آپ نے چٹان صاحب کے جو کچھ پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کر لیا ہوگا کہ بالکل شہباز شریف صاحب بحیثیت دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ان کو کے پی کے میں جانا چاہیے, کیوں نہیں گئے اس کی آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی, ضرور بتائیے گا. لیکن بریگیڈیئر صاحب آج تو ایک اور خبر بھی آئی, لیکن آپ کو پتہ نا میں پازیٹیو پاکستان, پازیٹیو تھنکنگ میں یقین رکھتی ہوں, تو اس لیے میں نے بھائی اس کنونشن سے آغاز کیا. اصل خبر تو آج کی یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر ایک دور کی کوڑی لے کر کے آئے ہیں. بیرسٹر گوہر نے یہ حیران کن انکشاف کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کسی کو کسی سے بھی مذاکرات کرنے کا کوئی ٹاسک نہیں سونپا ہے. آپ کو یقین ہے اس بیان پر؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیل میں بیٹھے بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اب فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے, خیر حکومت سے تو پہلے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں دیکھیں بینش, ٹو بی ویری آنیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کنفیوز کر دیا گیا ہے. بڑی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس جو ہیں کوئی پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہیں. آپ سواتی صاحب کو دیکھیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں,
اور हाँ गौहर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो कुछ कर रहे हैं, जैसे मान अकरम आजाद साहब कह रहे हैं कि जो कुछ सवाती साहब कर रहे हैं या कह रहे हैं का जाती है अपना इनिशिएटिव, हमारा उस पार्टी का ब्रिगेड कोई साहब, ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर अली जफर साहब की जो तस्दीक है उसको आप भूल गए हैं, उसको भी जरा ऐड कर लें कि वो मिलकर आए तो उन्होंने तस्दीक की कि जी बिल्कुल बिल्कुल जी आजम स्वाति साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वो बानी पीटीआई ने बिल्कुल उनको बोला था ये तो करने मैं को। कह रहा हूँ ना कि पिछली मुलाकात में तस्दीक, बहुत इस मुलाकात में बहुत तरदीद। तजाद हो जी गया है पीटीआई की टॉप लीडरशिप में, ये बहुत तजाद चल रहा है जिससे वाकई पार्टी के लोग भी कंफ्यूज हैं और जिससे आम है जो उनकी पार्टी में नहीं भी है लेकिन हालात को देख रहा है, हमारे जैसे लोग जो है हम भी कंफ्यूज हैं कि पता नहीं ये कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, क्या क्या बिहाइंड द कर्टन कुछ चीज हो रही है अंडर द टेबल जो हमें पता नहीं है, सडनली वी विल गेट अ सरप्राइज, ठीक है ना जी, इस किस्म की बातें। तो ये मैं आपकी बात देखिए, इस वक्त नजर आ रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो एक इंटरनल टर्मोइल और इंटरनल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल कियोस्क में है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अभी देखे ना, मैं जो सीन आज देखे हैं, इट वाज अनइमेजिनेबल कि कहाँ गए वो पीटीआई के सारे लॉयर्स, किधर गए वो पीटीआई के अपना बाकी लोग जो हैं लीडर, कि आप ये देखें कि बानी पीटीआई की जो सिस्टर्स हैं वो अकेली बैठी हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, अकेली बैठी हैं डयाला जेल के बाहर, उनके साथ बंदा कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है, कोई लॉयर नहीं है, कोई पार्टी लीडर नहीं है। सो एक अजीब सी कैफियत है जो इस वक्त मैं पीटीआई में देख रहा हूँ। लेकिन मुझे दो बातें और करने दें, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि कितने ओवरसीज पाकिस्तानी जज्बाती हैं पाकिस्तान के बारे में। मैंने एक पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन जो 40 साल पहले माइग्रेट कर गए थे अमेरिका में वॉशिंगटन बेस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़े प्रेसिडेंट क्लिंटन के राइट हैंड आदमी आप समझे थे, उनको उनको मैं मिला। मैंने कहा आपको इतना, आपको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, इतनी आपने कामयाबी हासिल की है पोलिटिकली ऑल्सो अमेरिका में, आपकी कोई ख्वाहिश है? आपको पता नहीं मुझे क्या जवाब दिया उन्हें, उस वक्त मैं कर्नल होता था। उन्होंने कहा कर्नल साहब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं वापस एक दफा अपने गांव चला जाऊं और मैं रात को वही जो मैं छोटा जब होता था, एक वो चरपाई होती थी, मैं अपनी छत पे गांव की घर वाली ठीक छत है। पे लेटूं और मैं आसमान की तरफ देखूं। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। What I'm trying to say, they're very emotional about Pakistan. यहाँ जब हालात अच्छे होते हैं वो खुश होते हैं, जब यहाँ हालात थोड़ा नेगेटिव होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, इतना उनको लगाओ पाकिस्तान से। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो ओवरसीज पाकिस्तान आए भाई, इनको पीछे बड़ी क्लियरली बात हुई थी कि इनको किसी किस्म का सम फॉर्म ऑफ वोटिंग राइट्स होने चाहिए, खासकर जो कि ड्यूल नेशनल वगैरह वगैरह जो भी कानून इजाजत देता है कि, और कोई नहीं, कोई रिजर्व सीटें हों कि जनाब अमेरिका से 4 सीटें होंगी, लंदन से 3 सीटें होंगी, जर्मनी से 2 सीटें होंगी, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी ओवरऑल दे आर अच्छी रिप्रेजेंटेड सजेशन है, आई एम इन द श्योर ब्रिगेड साहब इसके ऊपर भी काम होगा। मुझे हार्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सीधी बात में सीधी बात करने के सिलसिले को जारी रखेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे, विल बी बैक शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर नासिर बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अखुंज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, एक तो सबसे पहले चटान साहब के जो रिजर्वेशंस हैं उनको भी एड्रेस कर दीजिए, बिकॉज डेफिनेटली हर चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बीच में भी सब बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि एटलीस्ट आप दोनों पार्टीज बैठ करके अपने मामलात को सुलझा लेते हैं। दूसरी चीज़ सर, ये जो आपके सामने नई सिचुएशन आई है, क्या आप इस बात पर, इस बयान पर यकीन मानते हैं कि अब बानी पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि वो किसी से भी, और सर किसी से के ऊपर ज़्यादा गौर है क्योंकि वो किसी से आप तो है नहीं, वो किसी से है एस्टैब्लिशमेंट, वो उनसे भी अब मुज़ाकरात नहीं करना चाहते अपने मतलब के लिए, तो सर आप तो फिर सुख का ही सांस लें, आप तो फिर आराम से अपना काम करें, जो पाकिस्तान के आपने तरक्की की राह पर गामजन करना है और उसको आगे लेकर जाना है। पहले तो मैं चटान साहब की बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात के जो सूबे केपीके में देखें वहाँ टॉक में जो कुछ हुआ, वज़ीर दाखिला वहाँ बैठे रहे, वज़ीर आला के साथ हो, उनको जो हेल्प थी वो चीज़, हर चीज़ वो उनके साथ शेयर करते रहे, वहाँ बैठे हेल्प की, सब कुछ हुआ। लेकिन आप बताएं कि जो सूबा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है वज़ीर आला की, वो जब से वज़ीर आला बना है वो इस्लामाबाद में चढ़ाई करने आता है, वो अपने सूबे के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, फिर जब कोई वफाक जब किसी चीज पे फैसला करती है दहशतगर्दी के मसले पे भी, तो वो चारों सूबों को साथ एतमाद में लेते हैं, वज़ीर-ए-आला आते हैं। और आप देखें वहाँ ये क्या बात कर रही है, वो बैठते ही नहीं, कभी आता ही नहीं, कभी आता है तो बाहर कहता है जी मैं तो, हम तो नहीं मानते, हम तो ये नहीं करते जो पॉलिसी है, हम इस तरह नहीं करते। जो केपीके का वज़ीर-ए-आला कहता है मैं
افغانستان سے خود بات کرنا چاہتے ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ ہر صوبہ کے جی کہ میں جا کے جو ہمسایہ ملک سے خود بات کروں گا, یہ کام ہوتا ہے وفاق کا. وفاق کا ساتھ دینا بھی صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا. ان کو جب بلایا جاتا ہے وہ آتے ہی نہیں, بیٹھتے ہی نہیں. اور اگر یہ چیزیں ساری دیکھیں اب جیسے دہشت گردی اتنی ہوئی, بلایا گیا ایک پالیسی بنائی جانی تھی, سب وزراء اعلیٰ کو بنایا گیا, صوبوں کے بیٹھے, اور پھر انہوں نے کیا کیا, یہ یا تو آتے نہیں, اگر آتے ہیں تو پھر باہر جا کے کہتے ہیں جی ہم تو یہ نہیں مانتے, ہم اپنی بات کریں گے. تو ہر ذمہ داری کچھ ہوتی ہے, لیکن وفاق یہ بالکل ٹھیک ہے. باقی ہمارے اور پیپلز پارٹی کے اگر حکومت میں جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ اگر کچھ تھوڑے سے تحفظات ہوتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, جب بیٹھتے ہیں تو باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, کئی ہو جاتی ہیں, کئی بعد میں بیٹھے, لیکن بیٹھنے سے ہوتی ہے. یہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام پی ٹی آئی, یہ تو کسی کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں بیانیہ, یہ کہتا ہے میں نے تو بات ہی نہیں کرنی, اسٹیبلشمنٹ سے میں نے بات کرنی ہے, حکومت سے بات نہیں کرنی. اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, اس نے تو پہلے کہا تھا سائفر ہے, امریکہ نے میرے خلاف سازش کی. امریکہ نے تو اس کا ذکر, وہ ابھی اسپیکر صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی, وہ امریکن وفد آیا تو انہوں نے ذکر تک نہیں کیا, کیونکہ ظاہر ہے ان کے جو ہوتے ہیں نا خارجہ پالیسی ملکوں کی, وہ اپنے انٹرنل معاملات ان پہ بات کی جاتی ہے, خاص کر جو باہر ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اور یہ کہنا اعظم سواتی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ مجھے مینڈیٹ ملا ہے, عمران خان نے کہا ہے کہ تم بات کرو اسٹیبلشمنٹ سے, اور ایسی بات کرو جو بھی ہے اس سے بات کر کے اس کا مقصد ہے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو. اب بات یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب اگر باہر آ کے کہہ رہے ہیں تو کیا اعظم سواتی ایک مسلمان آدمی, ہم اس کی بات جی 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 I think so we lost our signal with Senator صاحب. اور یہ مان جاؤ بھائی, یہ روز ایک نیا بیانیہ کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی. تم کہہ دو کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوں, ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. جو مجھے پہلے لائے تھے 2018 میں, اب میں چاہتا ہوں کہ وہی میرا ساتھ دیں. وہ چلے گئے لوگ, ایک ان کا فیض حمید بیٹھا ہوا ہے, پوچھیں اسے کیا 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 اس ملک کے ساتھ. 3 سال تم نے رہ کے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. اس لیے مان جاؤ بھائی, نہیں مانتے تو پھر آپ تم بتاؤ 9 مئی مان جاؤ کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جا کے فورسز پہ حملہ کرو. 26 نومبر مان جاؤ. یہ اس چیز کے لیے تو آپ جیل میں ہو. 190 ملین کا ہم نے نہیں کہا, تم نے خود یہ سارا ڈرامہ کیا, القادر یونیورسٹی لی. تو بات یہ ہے کہ آخر تم نے سینٹر صاحب ایک منٹ, لیکن آپ پر یہ الزام تو لگتا ہے نا کہ جن لوگوں کی ملاقاتوں کی لسٹ جو سلمان اکرم راجہ صاحب دیتے ہیں, آپ ان لسٹوں کو کینسل کر کے کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا لیتے ہیں, پھر آپ اپنی کنوینئنس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقاتیں کراتے ہیں. سر یہ شرارتیں تو آپ لوگ کرتے ہیں, اس کا تو الزام آپ پر لگتا ہے سر. دیکھیں وہ جو قیدی اندر ہے نا, اب مجھے بتائیں قیدی کہتا ہے یہ 10 میں سے مجھے ایک سے ملاؤ. اعظم سواتی کو ہم بلاتے ہیں باہر سے کہ آؤ ان سے ملاؤ. اعظم سواتی جب ملتا ہے تو نہ ملے, اگر اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اعظم سواتی کو میں نے نہیں ملایا خود ملے. اور عمران خان کی 3 بہنیں, وہ 2 بہنوں سے کہتا ہے مجھے ملاؤ, علیمہ باجی سے وہ نہیں ملتا. تو یہ عمران سے پوچھے نا, اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پوچھتے تو آپ ان دونوں سے بھی نہ ملو, آپ اعظم سواتی سے بھی نہ ملو, آپ بابر امان سے بھی نہ ملو, آج آپ جس سے ملے اس سے بھی نہ ملو. تو یہ جھوٹ بولنا اس کا کام ہے. جس سے وہ ملنا چاہتا ہے اس سے وہ مل لیتا ہے, جس سے وہ سمجھتا ہے کہ جتنے باہر لوگ بیٹھے ہیں بیرسٹر گور اور سارے یہ لوگ مجھے باہر نہیں نکالتے, یہ اندر ہی مجھے جیل میں رکھتے ہیں اور خود باہر انجوائے کریں. اور بات بھی ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے جب باہر آئے گا اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کر کے تو ان سب کی ویلیو ختم ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں عمران اندر ہے, ہم جو انجوائے کریں. تو یہ بات بالکل دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زبردستی جا کے بابر وان کو بھیجوں کے اندر جا کے ملو, میں زبردستی اعظم سواتی کو اندر جا کے بھیجوں, ان سے ملے نہ ملے کہ جی جاؤ باہر نکلو میں نہیں ملتا. تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, جس سے اس نے ملنا ہوتا ہے اس سے مل لیتا ہے. اور یہ مانے قوم کو بتایا کہ اب میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوں, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. لیکن پھر بھی بات کرے گا, نہ حکومت نے اس کو جیل بھیجا ہے, اس نے جیل سے اگر آنا ہے تو اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرے. اچھی بات ہے. اخونزادہ چٹان صاحب, پی ایم ایل این کا موقف حکومت کا تو آپ کو مل گیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات میں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں, جو پاکستان کے معاشی حالات چل رہے ہیں,
پاکستان کے حوالے سے فچ نے اپنی ریٹنگ بھی اپ گریڈ کر دی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم پر شہباز سرکار کے اوپر آپ لوگوں کا بھی اعتماد ہے, ٹھیک ہے چھوٹی موٹی پرابلمس چل رہی ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی ان کے اوپر اعتماد ہے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ساتھ مل کر کے پاکستان کو آگے ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں. امریکی کانگریس کی وفد کی پاکستان میں آمد ہو, پاکستان کی تعریف کرنا ہو, آرمی چیف صاحب کی تعریف کرنا ہو اسپیسیفکلی, کیا یہ سارے حالات اس چیز کا متحمل ہو سکتے ہیں کہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اسٹیبلشمنٹ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت کر لے اور وہ بات چیت بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کے حوالے سے ہو؟ جواب دیجیے گا, جواب دیجیے گا, جواب ضرور دیجیے گا. سر رانا عاطف صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا پی ٹی آئی سے, میں ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں, بہت بہت شکریہ رانا عاطف صاحب جوائن کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کا موقف سن لیجیے رانا صاحب, پھر میں آپ ہی کی طرف آؤں گی جواب لینے کے لیے. جی چٹان صاحب. یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بات چیت ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے, ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہونا چاہیے اور نہ کسی کو ڈیل کے ذریعے رہائی ملنا چاہیے. یہاں جو بھی کچھ ہونا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی تو میں اپنے بات کو ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں انتشار ہے, اس انتشار میں یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ہم نے کئی بار وزیر اعظم سے درخواست کیا کہ سی سی آئی کا میٹنگ بلائے, حکومت پابند ہے اس بات کا کہ ہر 3 مہینے بعد سی سی آئی کا میٹنگ بلائے, لیکن سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا کہ وزیر اعظم نے سی سی آئی کا میٹنگ نہیں بلایا. اگر یہ واقعی مخلص ہے کہ اس ملک سے انتشار کا خاتمہ ہو تو سب سے پہلے کام یہ کرے کہ سی سی آئی کا میٹنگ بلائے, چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کا جو خدشات ہے, جو تحفظات ہے, اس کو دور کرے یا ان کو قائل کرے کہ آپ کے اس تحفظات اور خدشات پہ پوری طور پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ دہشت گردی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب پوری طور پہ آل پارٹی کانفرنس بلائے. ٹھیک ہے کہ ہم نے وہ کمیٹی کا میٹنگ بلایا تھا, لیکن وہ آل پارٹی کانفرنس کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے. یہاں اس ملک میں بہت سارے ایسے پارٹیاں ہیں جس کے پاس لوگ ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, تو کیا آپ اس کو اعتماد میں نہیں لیں گے؟ ہم اس جنگ پہ تب قابو پا سکتے ہیں کہ ہم سارے ایک پیج پہ آ جائے. ہمارے ملک کے جو اندرونی اور بیرونی مسائل ہیں نہ یہ کوئی ایک پارٹی ختم کر سکتے ہیں, نہ کوئی ایک حکومت, نہ کوئی ایک ادارہ. اس مسائل سے ہم اس ملک کو تب نکال سکتے ہیں کہ ہم سارے ایک پیج پہ آ جائے اور پھر عوام کو بھی اس پہ اعتماد ہوگا, جو فیصلے ہوں گے عوام اس کے ساتھ ہوں گی. آپ نے دیکھ لیا کہ جس جنگ میں امریکن کو عراق میں شکست ہوئی, لیبیا میں شکست ہوئی, افغانستان میں شکست ہوئی, اس پہ ہم نے قابو پا لیا 2008 سے لے کر جو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, جو ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, جو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا, تو ہم سارے ایک پیج پہ آ گئی. تو ہم نے سوات پہ بھی جھنڈا لگایا, ہم نے بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع کیا اور ہم نے وہ مسائل کو حل کر دیا. تو آج بھی اگر حکومت چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں یہ انتشار کو ختم کریں, جس طرح معیشت مضبوط ہوا ہے, اس طرح کے ہمارے ملک میں استحکام آئے, تو یہ 2 کام جتنا جلدی سے جلد کر سکتے ہیں کہ ایک سی سی آئی کا میٹنگ بلائے. بڑے زبردست طریقے سے چٹان صاحب آپ نے بتا دیا ہے. ذرا رانا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ سر شو میں بنے رہنے کے لیے. سر آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, آج انہوں نے ہم سب کو حیران کر دیا. مجھے نہیں پتا عاطف صاحب آپ حیران ہوئے ہیں کہ نہیں, کیا واقعی بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی سے بھی کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ حکومت سے تو چلے آپ پہلے ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال میں جو پروبیبلی جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہی ہیں. یہ پچھلے دنوں کی بات چیت جو میڈیا کے تھرو یہ چل رہی تھی کہ شاید کچھ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس سٹیج پہ مذاکرات نہیں ہو رہے, اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, تو انہوں نے ان کو بھی کہا کہ وہ لوگ انٹائٹلڈ نہیں ہیں مذاکرات کے لیے. تو جب بھی دیکھیں مذاکرات ہوں گے
تو مذاکرات کے لیے ایک مذاکراتی کمیٹی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس کو چیئرمین عمران خان صاحب کی اس کو تائید حاصل ہوگی تو پھر مذاکرات ہوئیں گے. تو یہ رانا دو صاحب مختلف چیزیں ہیں. وہ جو ایک یہ ہے کہ ہم چاہتے ہم ہیں نے دیکھا اعظم سواتی صاحب نے قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر کے جو کہا کہ جی ان کو ٹاسک سونپا گیا ہے، پھر اس کی تصدیق کی کہ ہاں بالکل ایسا ٹاسک سونپا گیا ہے، وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کی. تو وہ سب کیا تھا؟ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ کنفیوز ہو گئے ہیں. میں تو اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہتی ہوں. نہیں دیکھیں، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات کی بات تو ہم نے پہلے بھی کی تھی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی دیکھیں مذاکرات کو اب ایک طرف رکھیں، اور جو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جو اپنے ان کے جو کیسز ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 300 سے اوپر ایف آئی آرز ہیں تقریباً، 200 سے 90 290 92 میں ان کے پاس پہلی آلریڈی ضمانت ہے. جو ان کے فلیگ شپ کیسز تھے اس کے اوپر تو وہ تو کورٹ نے ویسے ہی کوش کر دیے ہوئے ہیں. تو اب تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف وہ ایک عمران خان صاحب سے ایک سیاسی قیدی ہیں. لیکن ہم کسی کیس کے اندر کسی کیسز کے اوپر جتنے مرضی یہ من گڑت ہیں، جھوٹے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہتے. ہم بات یہ چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے اتنی جو یہاں پہ اس ملک میں جو سیاسی جو اس ٹائم پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال کے اندر آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں نیگیٹو گروتھ ہے، آپ کا اکانومی گرو نہیں کر رہی. حکومت جو مرضی دعوے کرتے رہے، حکومت ہم نے تو ان کے دعوے پچھلے 40 سال سے سن رہے ہیں کہ پاکستان پتہ نہیں جو ان کے دعووں پہ جائیں تو پاکستان آلریڈی سنگاپور بن چکا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ بندہ ان کے دور کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو، ایک ایسی حکومت نہ آئے جس کو عوام کی تائید حاصل ہو، اور تبھی ٹھیک ہے. ملک میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو پھر جو ہمارے دوسرے ایشوز ہیں، دہشت گردی ہے، بالکل آپ معیشت صحیح کہہ ہے، رہے ہیں تو رانا پھر ہی وہ چیلنج ہمارے سالو ہوئے. سنگاپور کا تو خیر پتہ نہیں ہے، بڑا ہی اچھا خوبصورت ملک ہے، لیکن کم از کم پاکستان جو ہے نا وہ سری لنکا بھی نہیں بنا ہے. آئی تھنک سو ہم سب کو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان از اسٹل ویری سیف. لیکن سر ایک چیز ہے، مطلب آپ کو کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بیانیے تھے وہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ہی ہوا ہو گئے؟ جیسے کہ آپ کا بیانیہ کہ ٹرمپ صاحب جب آئیں گے تو وہ آپ کے لیے بات کریں گے، پی ٹی آئی کے لیے بات کریں گے، اور اس کے خبروں کی مانیں میں نے لگاتار اس کے اوپر شوز بھی کیے کہ آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے امریکن چیپٹر نے وہاں پر پی آر فرمز ہائر کی ڈالرز کے حساب سے، یعنی پاکستانی لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے. اس کے علاوہ جب کانگریسی وفد یہاں پر آیا تو وہ تو بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بالکل بات نہیں کر رہا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کے بیانیے کا کہ خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو ہیں ہی پی ٹی آئی کے، وہ تو کسی اور کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. آج اوورسیز پاکستانی پاکستان میں موجود ہیں، اپنی سپورٹ اپنا ٹرسٹ وہ اس موجودہ حکومت اس موجودہ سسٹم پر دکھا رہے ہیں. تو آپ کے نیریٹو کی تو اچھی خاصی دھچیاں اڑ چکی ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ میں آپ کی باتوں کی ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. آپ نے ججمنٹ فائنل ججمنٹ پاس کر دی خود ہی. آپ نے تو ایک پارٹیزن آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی. لیکن چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا رائٹ دے دیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ اوورسیز پاکستانی کس جماعت کے ساتھ ہیں. نمبر 1. دوسرا یہ مجھے آپ بتائیں کہ کب ہماری پارٹی نے آفیشیلی کس بندے نے یہ کہا کہ ہم نے ٹرمپ سے امیدیں لگائی ہوئی تھی. یہ اپنی خام خیالی پہ آپ نہ آ جائیے گا. لیکن جو ان کے فیئر تھے، یہ جو حکومتی وزراء تھے، انہوں نے اپنی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیے، یہ جتنے ڈرے ہوئے تھے. ہم نے کب کہا میں نے اسٹیٹڈ ہماری پارٹی کے کسی آفس بیرر نے جو پاکستان میں ہیں، اور جو عمران خان صاحب نے کب کہا کہ ہمیں ٹرمپ پہ، ہم نے تو کہا کہ ہم اسی ملک کے آئین اور قانون کے سامنے ہمیں جتنے مرضی تحفظات ہیں عدالتوں کے اوپر، ہمیں اپنے نظام انصاف کے اوپر جتنے مرضی تحفظات ہیں، لیکن ہم اسی کے اندر سے اسی نظام سے ہم اپنے لیے ریلیف لے کے آئیں گے. تو یہ جو کہنا، اور دوسرا یہ کہنا کہ یہ آپ نے خود ہی آپ کی اپنی کنکلوژن ہے، میں آپ کو اس پہ کوئی بلیم نہیں کر سکتا. آپ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو یو ہیو یور اون کنکلوژنز. لیکن میں نے تو آپ کو کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے کی تھی اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کی. اور اوورسیز پاکستانی کے بارے میں جو خواجہ آصف اور باقی ان کے وزراء جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے رہے ہیں، وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی سب سے ٹرسٹ پی ٹی آئی کو کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. تو اگر آپ کو لگتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا اچھی بات ہے. ریمیٹنسز ریکارڈ وہ شہباز سرکار کے طور پہ بھیج رہے ہیں ابھی یہ اسی مہینے کی 4.1 ہے. جی سر، میری بات ضرور میری بات سن لیں آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات کو میں آگے لیتا ہوں. تو حکومت کے لیے تو اچھا ہے
تو اگر اوورسیز پاکستانی ان کے ہیں، ہمارا بھی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. حکومت کو تو چاہیے اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کرے اس اپرچونٹی کے اوپر، کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو بقول جیسے آپ نے کہا ان کے ساتھ ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اوورسیز پاکستانی کس کے ساتھ ہیں. دیکھیں اب ریمیٹنس کو اس چیز کے ساتھ وہ نہ کریں، یہ اس چیز کے ساتھ کو ریلیٹ نہ کریں کہ وہ کوئی پولیٹیکلی ان کو Fair سپورٹ enough. کرتے ہیں. لوگوں کے یہاں پہ فیملیز ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے تقریباً 3 سے 4 ملین پاکستانی پچھلے 3 سال میں پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے، تو اس کا بھی تو افیکٹ آنا تھا، انہوں نے بھی تو پیسے بھیجنے تھے. اور اس کے علاوہ سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے جو لوگ ملک چھوڑ کے گئے وہ پاکستانی ہیں دنیا کے اندر. تو اس لیے یہ فیکٹر نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ ہو تو میں تو کہوں گا حکومت کو کہ یہ حکومت آگے آئے، ہم جوائنٹ لیجسلیشن کرتے ہیں کہ اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے بڑی تاکہ ان کا بھی اچھی بات ہے. پاکستان کے سینیٹر صاحب بڑی سینسیبل بات کی ہے رانا صاحب نے. 30 سیکنڈز ہیں، مل کے ان کے ساتھ لیجسلیشن کر لیں. رانا صاحب نے بڑا اچھا آپشن دیا آپ کو. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ اوورسیز کی ووٹنگ کا حق دیں، ہم ان کو یہ حق دے رہے ہیں، بل انشاءاللہ جلدی آ رہا ہے کہ ان کی نمائندگی ہوگی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں بھی ہوگی، صوبائی اسمبلی میں بھی ہوگی، ان کی نمائندگی ہوگی. وہ چاہے اوورسیز جتنے باہر رہتے ہیں وہ آپس میں فیصلہ کریں گے کتنی ان کو سیٹیں ملیں. یہ بل جب پاس ہوگا تو اصل نمائندگی وہ ہوگی. ہم حکومت یہ کر رہی ہے، ووٹ دینے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو کیا پتا کون ہے میں نے کدھر یونیورسل بنا ہے کون. فرینچائز کا رول ہے. یہ جو کی پہلے جائے بھی گی جنرل مشرف نے جو چیز کی تھی ریزرو سیٹوں والی، اس کا بھی ہمیں اس کا بھی ہم دیکھیں پوری دنیا میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. یہ کوئی بانٹ کے نہیں ہوتا کہ یہ سیٹیں آپ رکھ لیں، ہم آپ کو سیٹیں گفٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو چوز کرنے دیں. آپ کس کو ووٹ دینا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ووٹ کس کو دیں گے؟ اوورسیز جو ہے کون ہوگا سامنے؟ لیکن سر آپ ہمارے ساتھ ویسے بیٹھے ایک ہیں. بات کہوں رانا صاحب آپ کو بھی اینڈ سینیٹر صاحب آپ کو بھی، یہ جو ابھی ڈبیٹ جو پروگرام مجھے کلوز کرنا ہے، تو یہ جو ڈبیٹ ابھی شروع ہوئی ہے نا، میں تو یقیناً آپ دونوں کو یہ کہوں گی کہ یہ ڈبیٹ آپ پارلیمنٹ میں کریں. بڑی اچھی ڈبیٹ ہے، مجھے تو بڑا مزہ آپ لوگ کے ساتھ یہ شو کر کے. لیکن انفارچونیٹلی میرے شو کا وقت آج کے لیے ختم ہو گیا. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.